5 लोगों ने आपके फैसले के खिलाफ फैसला दे दिया। इस शख्स के खिलाफ भी कंटेम्प्ट लग गई है, जो सुबह शाम रोज झूठ बोलता है, सादिक और अमीन बन गया है। मैं सलाम करता हूँ उन लोगों को जिन्होंने इसको सादिक और अमीन बनाया है। ये अवामी अदालत है भाई, खुदा से डरो। भूल जाए वो लोग जो समझते हैं कि जी यहाँ पे कोई पता नहीं डिवाइस चल रही है, कोई प्लानिंग हो रही है, कुछ हो रहा है। कतन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, नॉट ओनली इंडिपेंडेंट आउटवर्ड, द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट इनवर्ड। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट जनरल मुशर्रफ को तलब करके पुलिस को कहेगी कि इस आमिर को, इस आइन शिकन को अडियाला जेल में लेके जाओ, तो मैं मानूंगा कि आज हमारी सुप्रीम कोर्ट आजाद हो गई। अब इससे जान छुड़ा, इस नाज़ूर से जान छुड़ा, इस अवाम की जान छुड़ा, इस गरीबों की जान छुड़ा। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ आई में खुश आमदीद। मैं हूँ जवाद अहमद सिद्दीकी। नाज़रीन, तड़पती इंसानियत, छलनी सीने, बेनूर आँखें और तड़पती ममताएं, यह दुनिया की जन्नत कहलाने वाली वादी कश्मीर की गुज़श्ता 70 बरसों की दर्दनाक कहानी कि आज़ादी की इस तहरीक में भारतीय सफ़ाकियत से रोज़ाना दर्जनों जवान लाशें उठाए जा रहे हैं। गासिब भारतीय फौज की बर्बरियत से अब तक लाखों कश्मीरी शहीद और हजारों खवातीन की इस्मत दरी की जा चुकी है, मगर टॉर्चर सेलों और उकूबत खानों में भयानक तशद्दुद के बावजूद कश्मीर की रग रग में जज्बा हुर्रियत ठाठे मार रहा है। आज़ादी के ये मतवाले 70 बरसों से आज़ादी और इंसाफ के मुंतज़िर हैं और ये 70 सालों से आलमी ज़मीर पर दस्तक दे रहे हैं, लेकिन आलमी इंसाफ और इंसानी हुकूक की अलमबरदार अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल 5 जनवरी 1949 को हक़ खुद इरादियत की मंजूर करदा करारदाद के बावजूद आज तक राय शुमारी का वादा इफा ना कर पाई। आगे चलें, आपको यह भी देखना है कि दुनिया के इस दोहरे मयार और भारतीय जबरो इस्तबदाद के खिलाफ कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए 25 बरसों से पूरी दुनिया में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाता है। आज पाकिस्तानी कौम ने भी अपने कश्मीरी भाइयों से यकजहती के दिन पूरे जोश और जज्बे के साथ मनाया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दुनिया पर वाज़ेह किया, कश्मीर पॉलिसी हमारे सीनों में महफूज है। आर्मी चीफ ने फरमाया कि जिद्दोजहद आज़ादी कश्मीर को कामयाबी से हमकिनार किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुजफ्फराबाद में यह कहा कि हम मकबूजा अवाम के साथ हैं, कभी उन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी लाहौर जलसे में आज भी ये इल्ज़ाम लगा रही है कि मियाँ साहब ने आज के दिन भी कश्मीर से मुतालिक एक लफ्ज़ ज़बान से नहीं निकाला। और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने मियाँ साहब को न सिर्फ मुल्क का नासूर करार दिया, बल्कि मियाँ साहब को अंजाम तक पहुंचाने का ऐलान भी किया। तहरीक इंसाफ के गढ़ पेशावर में नाज़रीन हम ये देखते हैं कि एक तगड़े जलसे के बाद मियाँ साहब का एतमाद अपनी जगह इंतहाई बुलंद है और फरमाते हैं कि अवाम इतने वोट दें कि अदालती फैसला खत्म हो जाए। तो क्या नून लीग के पेशावर के कामयाब जलसे को तहरीक इंसाफ की नाकामी से ताबीर करना दुरुस्त है, जैसा कि मरियम नवाज साहिबा फरमा रही हैं? और क्या सियासतदानों का ये तुर्श लहजा निज़ाम के इस्तेहकाम का मौजिब बनेगा या खुदा न खास्ता धड़ाम का? इस पर बात करेंगे इस मुख्तसर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपसे मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली जनाब अली मोहम्मद खान साहब, मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी आज के प्रोग्राम में करेंगे उनके मेंबर कौमी असम्बली कैसर अहमद शेख साहब, और पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे सेनेटर करीम ख्वाजा साहब। तमाम मेहमानों को खुश आमदीद और शुक्रिया। अब शेख साहब, मैं पहले आपकी जानिब आता हूँ। आज लाहौर में जलसा था पीपल्स पार्टी का और जरदारी साहब ने फरमाया कि मैं जो दावा करता हूँ मैं पूरा करके दिखाता हूँ। पिछले जलसे में कहा था हुकूमत गिराएंगे और बलूचिस्तान में गिरा दी। तो आपकी जमात ने संजीदा नहीं लिया जरदारी साहब को जब वो ये दावा कर रहे थे, या आप लोगों को समझ ही नहीं आई? हुआ क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ आपके सामने है। जरदारी, देखिए, सेनेट के इलेक्शनों में ये पहली बार नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि आसिफ जरदारी साहब के पास बहुत पैसा है, उन्होंने बड़ा पैसा जमा किया हुआ है। और ये आप देखिए कि अगर मुस्लिम लीग नवाज इस तरह का कोई काम करती तो बहुत ज़्यादा हर मीडिया उसके खिलाफ कंडेम करता और उसको कहता। लेकिन पीपल पार्टी के जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने खुल्लम खुल्ला सबके सामने ये दावा भी किया और उनका एक भी मेंबर
ان کی صوبائی اسمبلی میں بلوچستان میں نہیں ہے، اور انہوں نے وہاں پہ کوشش کی. دیکھیں نا وہ جو چیزیں ہیں وہ تو آپ کے سامنے آ رہی ہیں، اور انہوں نے دعویٰ کر کے پھر وہاں پہ جو ممبروں نے سائٹ چینج کی، تو سب ہمارے سامنے ہے اور یہ ہو رہا ہے. اور یہ پہلی بار نہیں ہوا. سینٹ کے جب بھی الیکشن آتے ہیں تو اس قسم کی باتیں مختلف پارٹیاں جو، لیکن مسلم لیگ نواز کا سب کے سامنے ہے ان کا. ہمارے جو ممبر آتے ہیں سینٹ کے، پتہ ہے آپ لوگ بھی کہے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کہتی ہے جی یہ الزام ہے. زرداری صاحب تو پیسوں کی بات نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم نے تھوڑا سا فیتھ وہاں لوگوں کو دلایا، انہیں خوف سے باہر نکالا اور وہ لوگ کھڑے ہو گئے. دیکھیں نا یہ سب کے سامنے. ابھی آئندہ بھی 3 مارچ کو الیکشن ہے، آپ دیکھیے گا کیا کیا ہوتا ہے. اور جو ممبر آتے ہیں نا ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح وہ ممبر بنے. جو سینیٹر ابھی بنیں گے مختلف پارٹیوں کو پتہ لگ جائے گا کہ کون سا کس پارٹی کا کتنا اس کا ساتھی تھا، کتنے عرصے سے ان کے ساتھ تھا، اور کیا وہ پیسے کے بل بوتے پہ سینٹ کے ممبر بنے ہیں یا وہ پرفارمنس تھی ان کی پارٹیوں کے لیے اور ان کے پرانے دیرینہ ورکر تھے. آپ کنونس ہیں اپنی جگہ کہ پیسہ چلایا زرداری صاحب نے. سینیٹر صاحب جو نقطہ اٹھا رہے ہیں شیخ صاحب، میں اس کو آسان لفظوں میں بیان کرتا ہوں. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اتنا ہی فیتھ تھا زرداری صاحب کے پاس تو یہ ذرا عوام کو بھی فیتھ دلاتے تاکہ بلوچستان اسمبلی میں آپ کی جماعت کی کوئی نمائندگی بھی ہوتی. سو یہ فیتھ کسے کہتے ہیں زرداری صاحب؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب تو چمک دکھاتے رہے ہیں ہر ادارے کو شروع سے لے کر، اور اس چمک کی بنیاد پر انہوں نے 81 اور 85 سے سیاست کی. جہاں تک زرداری صاحب کا خیال ہے، زرداری صاحب نے ہمارا کوئی ایک ممبر نہیں تھا. ان کی اپنی کرتوتوں اور ان کی غلط کاریوں کی وجہ سے بلوچستان کی حکومت گئی. انہوں نے مینیج نہیں کیا، اور اگر مینیج کرتے تو اس طرح نہیں ہوتا. زرداری صاحب نے ان کو ایک دعا دی ہوگی، باقی پیسہ بلاول صاحب نے بھی کہا ہے، زرداری صاحب نے کہا ہے کوئی استعمال نہیں ہوا ہے. اب دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں پیسہ کا استعمال. ہمارے پاس ابھی جو نامنیٹ ہوئی ہے صوبہ سندھ سے ایک شیڈول کاسٹ کی، پاکستان کے تحریک میں پہلی دفعہ ایک شیڈول کاسٹ کی انٹچبل کمیونٹی کی خاتون کو ہم نے سینٹ کی سیٹ دی ہے. وہ میگھواڑ کمیونٹی کی ہے، اور کولی کمیونٹی کی ہے، درویڈنز کمیونٹی ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے، اور ہندوستان میں بھی میرے خیال سے ایک بہت اچھا میسج جائے گا اس حوالے سے. اور جو بھی ہمارے نامزد ہوئے ہیں سندھ سے وہ تو سب ہمارے پارٹی کارڈرز کے لوگ ہیں، سوائے 1-2 نیو کمرز ہوں گے، باقی تقریباً سب پارٹی کارڈرز کے لوگ ہی آئے ہیں ہمارے پاس. تو پیسہ تو استعمال یہاں تو نہیں ہوا ہے سندھ میں، اور نہیں کہیں ہم استعمال کرتے ہیں. اگر آپ کوئکلی بتا پائیں، زرداری صاحب تو حکومت گرانے تک کی بات کر رہے ہیں. آپ کے کچھ ساتھی ہمارے شو میں آ کے کہتے ہیں کہ جی سیٹیں نکل آئیں گی بلوچستان سے پیپلز پارٹی کی سینٹ کی. اب کچھ کہتے ہیں جی ایسا ہوگا ہی نہیں. سو پارٹی نے کیا سوچا ہے؟ سینٹ کی سیٹ ملے گی پیپلز پارٹی کو بلوچستان سے؟ سر یہ تو اب پارٹی کی حکمت عملی ہے جو لیڈرشپ کے ذہن میں ہوگی، اور کیا حکمت عملی ہے اس وقت تو آن ایئر ڈسکس میں نہیں کر سکتا ہوں. پر یہ کہ یہ آپ ذہن نشین کریں کہ زرداری صاحب جب صدر رہے تھے تو اس کے ہوتے ہوئے 2 الیکشنز ہوئے سینٹ کے، ان کے ہوتے ہوئے جب وہ صدر مملکت تھے پاکستان کے، تو اس وقت تو پیسہ نہیں استعمال ہوا. جو بھی پیسہ استعمال اس وقت تو ایک ہم نے یہی پیٹرن رکھا تھا کہ بھئی پارٹیز کو ہی ووٹ ملے، اور دونوں دفعہ آپ چیک کر سکتے ہیں نیوز پیپرز میں. یہ تو مسلم لیگ کی مس مینجمنٹ ہے کہ 4-4.5 سال میں انہوں نے ہمیشہ چیزیں خراب کی ہے. اور آپ سینٹ انتخابات کے حوالے سے اپنے روشن ماضی کا حوالہ دے رہے ہیں شیخ صاحب، اپنے روشن ماضی کا حوالہ دے رہے ہیں علی محمد خان صاحب. آپ کی جماعت کراچی میں خوف کا بت توڑنے کا کہتی تھی، زرداری صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے بلوچستان میں یہ بت توڑا ہے، تھوڑا سا فیتھ دیا. سو آپ بھی اعتراف کرتے ہیں زرداری صاحب کی پھر سیاسی حکمت عملی کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج چونکہ کشمیر سولیڈیریٹی ڈے ہے، میں تو مناسب ہی نہیں سمجھتا میں کسی اور بات پہ کامنٹ کروں، لیکن تھوڑا سا میں کشمیر پہ بات ضرور کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ کشمیر جو ہے پاکستان کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا کسی بدن کے لیے روح ہوتی ہے. یہ جہاں میں بیٹھا ہوں ڈان نیوز میں، جو قائد کا پسندیدہ ایک اخبار ہوا کرتا تھا اوروں کے علاوہ ڈان ہی تھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح فاؤنڈر آف دا نیشن کشمیر سے بہت پیار کرتے تھے. کشمیر ان کے اٹ واز ان دا ہارٹ آف ہز ہارٹس. اور محترمہ فاطمہ جناح جو ہیں مادر ملت اپنی کتاب میں لکھتی ہیں مائی بردر میں کہ جب ان ہز لاسٹ ڈیز ان زیارت
وین قائد واز اپنے آخری دنوں میں تھے، تو جب فوت ہونے لگے ہذیانی کیفیت میں، جب وہ اپنے ہوش میں بھی نہیں تھے، تو وہ کہتی ہیں کہ دو باتیں بار بار کہہ رہے تھے کہ وہ مہاجرین جو ہندوستان سے آ رہے ہیں ان کا خیال کریں، ان کا خیال کریں، اور وہ پتہ نہیں کس کو کہتے تھے لیکن وہ بات کرتے تھے ہذیان. اور دوسری بات کہتے تھے کشمیر، کشمیر، کشمیر از پاکستانز جگلر وین. تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اس کو صرف زبانی کلامی شہرک بنایا یا واقعی سمجھتے ہیں؟ اگر واقعی سمجھتے ہیں تو آج جو آزاد جموں کشمیر کی حالت ہے، کیا یہ اپنا شہرک کا یہ حالت کی جاتی ہے؟ جو وہاں کے روڈوں کی حالت ہے، اسپتالوں کی حالت ہے، وہاں کے اسکولوں کی حالت ہے، وہاں کے تھانوں کی حالت ہے، وہاں ظلم جو ہوتا ہے، کرپشن جو ہوتی ہے، ہم ہندوستان کو کیا میسج دیتے ہیں، دنیا کو کیا دیتے ہیں کہ اگر مقبوضہ کشمیر کی آزادی ہم مانگتے ہیں تو یہ بنانا چاہتے ہیں؟ وہ تو ایک علیحدہ کہانی، وہ جو ظلم ہو رہا ہے. تھوڑا سا پھر آپ اس کے اوپر یہ روشنی ڈال دیجئے کہ ہمارے جب ایک سیاسی لیڈر اٹھ کے دوسرے کو یہ کہے کہ جی یہ تو کشمیر کاز کو لے کے سنجیدہ ہی نہیں ہے اور غدار کے نعرے لگیں، مودی کی یار کی باتیں ہوں، یہ فائدہ دیتی ہے کشمیر کاز کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ کشمیر کی بات ہوتی ہے، نواز شریف صاحب نے بھی جنرل اسمبلی میں کشمیر کی بات کی تھی جب وہ گئے تھے، لیکن وہاں پہ لازماً جو ہے دیکھیں ایز این اپوزیشن ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم میاں صاحب سے اس زمانے میں جب پی ایم تھے پوچھیں کہ دیکھیں اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز میں آپ اپنے بدترین دشمن سے بھی جواد صاحب ملتے ہیں، لیکن پی ایم لیول پہ پی ایم ہاؤس میں گھر کی شادیوں میں دشمنوں کو نہیں بلایا جاتا کہ ایک طرف اگر وہ برہان وانی کو شہید کر رہا ہے، ہماری بچیوں کے ریپس ہو رہے ہیں اور وہاں پہ پیلٹ گن سے ہمارے بچوں کو اندھا کیا جا رہا ہے، تو آئی تھنک اسٹریٹجیکلی اے ویری رانگ موو بائی میاں صاحب ایٹ دیٹ ٹائم ٹو آسک دیٹ کلر آف مسلمز، کلر آف گجرات ٹو ہز اون ہاؤس. کوئی میں ان کو کریڈینشلز کو نہیں کوشچن کر رہا کہ وہ خدا نخواستہ ملک دشمن ہے یا غدار، نو نیور، اچھی بات. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ میاں صاحب آپ نے بہت غلط موو کیا تھا اور کلبھوشن یادیو پہ خاموش رہ کے اس سے بھی آپ نے غلط موو کیا. لیکن ایک چیز ہے بڑے ہی ادب سے دیکھیں، آپ جب کسی کی فاتحہ پہ جاتے ہیں نا جواد صاحب، ہم پولیٹیشنز ہیں، ہم سب جاتے ہیں، یہ شیخ صاحب سے پوچھیں روز 10 جنازوں میں شاید جاتے ہوں گے، آپ کسی کے جنازے پہ سیاسی تقریر کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا. تو آج جب کشمیر میں آپ گئے ہیں، آج تو کشمیر سالیڈیرٹی ڈے تھا، وہاں پہ کیوں نکالا کہ رٹ آج نہیں لگانی چاہیے تھی؟ بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں. داری صاحب نے بھی لاہور میں یہی کیا، بالکل. میں دیکھیں آج کے دن جس نے پوائنٹ سکورنگ والی سیاست کی ہے اس نے اپنے کریڈینشلز کو اس کو ہٹ کیا ہے. آج تو دن یہ ہے کہ ہم صرف کشمیر کی بات دنیا کو بتائیں، تو اس لیے پی ٹی آئی نے آج کچھ کیا ہی نہیں. دیکھیں یہ تو ایک دوسری بات ہے کہ پی ٹی آئی نے کیا کیا نہیں کیا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئیں ہم اس کے لیے ایک تھری پرونگ اسٹریٹجی اپنائیں. یہ کشمیر دیکھیں، یہ پاکستان میں ایک بات ہوتی ہے نا جواد صاحب کی، یار مسئلہ کشمیر بن گیا یہ مسئلہ. تو میرا یہ پکا ایمان ہے، ہم نے اپنی زندگی میں سری نگر میں سب زلالی پرچم لہرانا ہے. اور میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، میں کشمیریوں کو پاکستانیوں سے بڑا پاکستانی اس لیے سمجھتا ہوں کہ ہم سفید کفن میں شہید اپنا دفن ہوتے ہیں اور وہ برہان وانی جیسے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے سب زلالی پرچم میں. 3 پرونگ اسٹریٹجی. دیکھیں جو کمزور بدن ہوتا ہے نا جواد صاحب، آپ کے بھی بچے ہوں گے، میرے بھی ہیں، میں اگر خود کمزور ہوں میں اپنے بچوں کی کیا حفاظت کروں گا؟ اگر پاکستانی بھک منگا بنا دیا جائے، جب تک پاکستان مضبوط نہ ہو، اندر ہم اپنے بچوں کو کشمیر کے بارے میں بتائیں نہیں، ان کو بتائیں نہیں کہ کشمیر کیا ہے پاکستان کے لیے، تو اندر سے جب آپ کا نیریٹو ویک ہوگا دنیا میں نہیں جا سکتے. دوسرا، AJK کو مثالی ریاست بنائیں، جنت نظیر بنائیں اس کو. اور تیسرا، دنیا میں جائیں. یہ اپنے فورن آفس میں جو ہماری یہ مفت خورے بیٹھے ہیں نا، سوری سب کو نہیں کہہ رہا لیکن جو اکثریت ہے مفت خوروں کو، کہ آپ کرتے کیا ہو؟ چل آپ اس کو جا کے دنیا کو بتاؤ نا. تو اور یہ کشمیر کمیٹی کو خدارا مولانا صاحب یا تو کام شروع کریں، اپنی روزی حلال کریں جو آپ کو تنخواہ ملتی ہے، اور مولانا صاحب یا چھوڑ دیں اس کشمیر کمیٹی کی جان. دیکھیں کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہوتے ہیں، بارڈر پہ ان کا شہید ہوتا ہے نا کوئی کشمیری، ہمارا ادھر AJK میں 2.5-3 لاکھ ملتا ہے، پاکستان میں شہید 20-22 لاکھ ملتا ہے. ابھی تک آپ نے جو ہے منگلا کے جو ہے متاثرین کو ابھی تک آپ نے کچھ دیا ہی نہیں ہے. تو یہ کس طرح آپ ان سے بیس کیمپ کہتے ہیں AJK کو؟ اور جہاں تک یہ سیاست کی بات ہے، مجھے کیوں نکالا کی بات ہے، اور یہ میاں صاحب کی کہانی ہے، یہ ویسے آج کہہ رہے تھے پاکستان میں نااہل ہوا ہوں مجھے تو عجیب لگتا ہے کہ آج کے دن میں کشمیر سالیڈیرٹی ڈے پہ کوئی اور بات بھی کروں. میاں صاحب صرف اتنا کہوں گا جو میں نے ابھی پروگرام شروع سے پہلے اپنے بھائی جواد بھائی سے یہ بات ویسے کی، اتنی عزت کے بعد، اتنا عروج ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو یہ زوال نہ دے جو میاں صاحب کو ملا ہے. اس پہ صرف یہ شعر میں شاید اس شعر سے ہی کچھ ان کو سمجھ آ جائے کہ مدتوں عروج پہ رہیں گی ہماری کہانیاں. میاں صاحب 3 بار کے وزیر اعظم ہیں آپ، اور آپ کیوں نکالا کی رٹ لگا رہے ہیں؟ مدتوں عروج پہ رہیں گی ہماری کہانیاں، کسی کسی کے حصے میں ایسا زوال آتا ہے. مزید بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد.
वेलकम बैक। नाज़रीन, शेख साहब, जरदारी साहब ने जो कुछ कहा मियां साहब के बारे में, आप उसका जवाब देना चाहें तो ज़रूर मुख्तसरन दीजिएगा, लेकिन मैं आपके सामने दो बयानात रख रहा हूं और फिर मैं आपसे सवाल करता हूं। एक बयान यह है, मेरी नाअहली के फैसले से मुल्क की तरक्की की रफ्तार कम हो गई, यह फरमा रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब। दूसरा बयान, मुल्क दुरुस्त समत में तरक्की की राह पर गामजन है, यह कह रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब। तो शेख साहब, हमारी जरा मुश्किल आसान करें, इन दोनों में से कौन गलत फहमी का शिकार है? जी देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो दौर है 4.5 साल पौने 5 साल हुआ है, इससे पहले पाकिस्तान की तरक्की की रफ्तार 3% थी। जो पीपल पार्टी का दौर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सबको पता है, इसमें कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। हाँ, पीपल पार्टी के दौर में 2.5-3% हमारी GDP ग्रोथ थी, कौमी आमदनी में इजाफा हो रहा था। अभी हमारे सालों में पिछले 2 साल पहले 8 साल की सबसे बड़ी GDP ग्रोथ हुई है, 9 साल पहले, अभी 1 साल पहले 9 साल की सबसे बड़ी कौमी आमदनी में इजाफा हुआ है, और इस साल हमें तवक्को है कि 6% इजाफा होगा। देखिए, मुसलसल तरक्की हो रही है, लेकिन ये ज़रूर हुआ जब मियां साहब को हटाया गया तो एक मार्केट में, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं आपको बता सकता हूँ, एक मार्केट में जो कॉन्फिडेंस था वो शेक हुआ। ये पता नहीं चल रहा था कि क्या होगा, आगे क्या होने वाला है, और वज़ीर आज़म को इस जो अकामा की बात पे हटाया गया तो आपने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज जो उस वक़्त तकरीबन 52,000-53,000 थी, वो वापस 45,000 पे आ गई। अब पिछले दिनों फिर कुछ कॉन्फिडेंस आया है और ये स्टॉक एक्सचेंज आगे बढ़ा है। तो बात ये है कि मियां साहब का मैंडेट तो मियां साहब का था ना, सबसे पॉपुलर लीडर हैं, अपनी जगह पे जो कुछ कोर्ट ने किया है हम उनका एहतराम करते हैं, और मियां साहब ने उस फैसले को तस्लीम किया है। क्रिटिसाइज वो कर रहे हैं, जलसों में भी कर रहे हैं। आप देखिए, पब्लिक भी बहुत बड़ी, पेशावर में जलसा हुआ और ये आज कश्मीर में जलसा है, और आपने ये कहा कि दोनों में कौन ठीक है। आने से पहले मुख्तसरन सिर्फ ये बताएं, अब्बासी साहब तरक्की की बातें करके अवाम को तसल्ली दे रहे हैं, नवाज शरीफ साहब अवाम को डरा रहे हैं, तो अवाम किसकी बात को सुने? नहीं, मैंने आपसे पूरी तफसील बताई कि जो तरक्की हो रही थी, जो ग्रोथ था, वो सारी मार्केट में कॉन्फिडेंस हटा, और फिर अब दोबारा अब 4-5 महीने बाद अब्बासी साहब की पॉलिसीज़, इसमें कोई शक नहीं है कि बेहतरी आई है। लोग, हमारे बिजनेसमैन, उनकी पॉलिसीज़ को, जो कि मुस्लिम लीग की पॉलिसी है ना, पहले भी मुस्लिम लीग की कंटिन्यूड है पॉलिसी। मैं खुद वहाँ पे फाइनेंस कमेटी का, नेशनल असम्बली का चेयरमैन हूँ, और ये देख रहे हैं कि जो कॉन्फिडेंस ख़त्म हुआ था वो अब आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रहा है। और मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने तौर पे ठीक कहा, जब उनको हटाया गया तो एक पूरी ओवरऑल पूरे इन्वेस्टमेंट यहाँ रुक गई, बाहर से जो बाइंग थी शेयर्स की, या हमारी तरक्की की जो रफ्तार थी उसमें कमी आई, लेकिन अब थोड़ी उसमें बेहतरी आई है। लेकिन ये जो तरक्की है ना, हम चाहेंगे कि नवाज शरीफ साहब भी इसका एतराफ करना शुरू कर दें, वो भी एतराफ करना शुरू कर दें कि अब वापस बेहतरी आ रही है। मैं सेनेटर साहब की तरफ आ जाऊं जरा। पीपल पार्टी के दौर से हमारी वाज़े तौर पे मुस्लिम लीग के ये 5 सालों में काफी बेहतरी है। अल्लाह करे नवाज शरीफ साहब खाकान अब्बासी साहब को कुछ क्रेडिट देना शुरू कर दें। शेख साहब, हमारी सिर्फ गुजारिश ये है। सेनेटर साहब, जरदारी साहब कहते हैं जी अवाम की जान छोड़ दें नवाज शरीफ साहब, बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने आज इस्तेमाल कर दिए उनके बारे में। शेख साहब भी हवाला दे रहे हैं और किसी हद तक हम भी देख रहे हैं। ये जो उनके जलसे हो रहे हैं इतने बड़े बड़े, तो आपको लग रहा है कुछ मकबूलियत कम हुई है फिर नवाज शरीफ साहब की, या सिर्फ ख्वाहिशें ही हैं जरदारी साहब की? सिद्दीकी साहब, मसला ये है कि मुस्लिम लीग दोनों चीज़ों का फ़ायदा उठा रही है। वो आवाम को बेवकूफ़ समझ रही है, दुनिया को बेवकूफ़ समझ रही है कि हुकूमत में बैठी हुई है, उसके मज़े ले रही है, दूसरी तरफ अपोजिशन के भी मज़े ले रही है। अब नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि भाई मेरे जाने से तरक्की रुक गई, और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि तरक्की हो रही है। तो ये तो लोगों को फूल बनाना है, मेरे ख्याल से लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। ये दोनों मज़े ले रहे हैं, और मियाँ साहब बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं। जलसे जो है हुकूमत के लिए, अब आज़ाद कश्मीर में इनकी हुकूमत है, लोग इकट्ठा करना कोई इशू नहीं है। आप देखें वफाक में इनकी हुकूमत है, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का इनका लगा पड़ा है, बलूचिस्तान में इनका लगा पड़ा है, सिंध में इनका लगा पड़ा है, पंजाब में इनकी हुकूमत है, प्रेसिडेंट पाकिस्तान इनका है, तो हर चीज़ इनकी है, हुकूमत भी इनकी है। पेशावर के जलसे के बारे में क्या कहेंगे सेनेटर साहब? देखिए, पेशावर का जलसा है, जलसे में लोग इकट्ठे करना, या उनका जो गवर्नर बैठा है, या जो है लोग आते हैं जलसा सुनने के लिए, ये बैरोमीटर नहीं होता है इलेक्टोरल विन के लिए।
تو میاں صاحب کنٹینیوسلی اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو فیئر ہے کہ پتہ نہیں کچھ ہونے والا ہے ان کے کیسز کے حساب سے. تو وہ آئے دن ہر روز آپ دیکھیں کہ سخت سے سخت زبان استعمال کر رہے ہیں اداروں کے لیے. میاں صاحب لگتا ہے کہ 17 سینچری کے انارکسٹ بن گئے ہیں. اس زمانے میں انقلاب فرانس کے بعد انارکسٹ نکلے تھے جنہوں نے کوئی بھی اداروں کو ماننے سے انکار کر دیا تھا. لگتا ہے میاں صاحب بھی اب انارکسٹ بن گئے. وہ اداروں کو جو ہے جس طرح بات کرتے ہیں ان کے لیے زیب نہیں دیتا ہے. اس سے معاشرے میں افراتفری اور کیوس پیدا ہوگا جو وہ کرنا چاہتے ہیں. آئی ڈونٹ نو وہ کیا چاہتے ہیں, اس سے کیا بڑا ڈیمیج ہو سکتا ہے. اس طرف بھی آتے ہیں حسین صاحب, اس طرف بھی آتے ہیں. خان صاحب, یہ پشاور میں نون لیگ نے کیسے اتنے لوگ جمع کر لیے؟ دیکھیں یہ دو باتیں ہیں. پہلی بات سینٹ, لیکن سینٹ پہ شاید بعد میں بات کروں. دیکھیں میاں صاحب نے ایک سسٹم چلاتے ہیں, پتہ ہے میاں صاحب یہ ایک مافیا کی طرح کام کرتے ہیں. سوری شیخ صاحب ناراض ہوں گی میری بات سن کے, بہرحال دیز آر مائی ویوز, اس سے یہ ایگری نہ کریں, میں بس احترام عرض کر رہا ہوں. مافیا کی طرح ورک کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ پلانٹ کیا جاتا ہے, ان کو رکھا اس لیے جاتا ہے کہ ایسے وقتوں میں وہ پھر کام آتے ہیں. حکومت میں آ کے ایسے لوگوں کو, کیسے لوگوں کو میں بتاتا ہوں, نوازا جاتا ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. ہر جگہ انہوں نے لوگ رکھے ہوئے جو حکومت میں آ کے ان کے وہ اپنے پیٹ بھرتے ہیں, اور ایسے وقت میں جب ان کے مافیا ڈاؤن پہ سخت وقت آتا ہے then they play their cards. یا پشاور کے کانٹیکس yes they have got a guy who is from Sawat and everybody knows this big man نہیں, کچھ سیاسی شخصیت نہیں, he is a heavy huge man. اس لیے میں کہہ رہا ہوں he runs a جلسہ crowd. ہر جگہ اس کے یہ بندے ہیں, پیسے میں سے کھلا پلا کے لوگوں کو لا رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ عوام نہیں ہے, میں کلیئرلی یہ کہہ رہا ہوں سب پاکستانیوں کو جو نواز شریف کے جلسوں میں آ رہے ہیں یہ بینیفیشریز ہیں, یہ اس سسٹم کے بینیفیشریز ہیں جس سسٹم نے پاکستان کو نوچ نوچ کے کھایا ہے. ان سے بھی یہ میں سوال کرتا ہوں, یہ اگر مجھے پتا ہے کہ جواد صدیقی اللہ نہ کرے آپ میرے ووٹر ہوں, مطلب اللہ نہ کرے کہ میں غلط آدمی ہوں, آپ کو پتا نہیں ہے آپ نے مجھے ووٹ دے دیا اور میں غلط کام کروں, آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن یہ ووٹ بیت ہے. آپ کا تخمینہ کیا؟ یہ ووٹ بیت ہے, ایک منٹ میں میری بات سن لو, یہ ووٹ بیت ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ کیا کوئی حکومت مانگ رہے تھے, وہ غلط آدمی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہے تھے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر جواد صدیقی کو پتا ہے کہ علی محمد خان خدا نخواستہ چور ہے, یہ کرپٹ ہے, یہ مافیا ڈاؤن ہے, اور میری حکومتوں میں لوگوں کی عصمت دریاں ہوتی ہیں اور 200-300 بچوں کی, اور میرا ایک وزیر کہتا ہے کہ یہ تو زمین کا معاملہ ہے, تو پھر جواد صاحب آپ بھی اس کرپشن میں اتنا ہی شریک ہے جتنا میں ہوں. آپ مجھے اندازہ دے سکتے ہیں؟ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, کتنے لوگ تھے پشاور؟ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, میں کوئی گننے والا بندہ نہیں, گننے والا ان کا بندہ ہے جو سیٹیں کرسیاں گنتا ہے. میاں صاحب 3 بار کے وزیر اعظم ہیں, آپ کے پاس 40 سال سے پنجاب ہے. میرا لیڈر بغیر وزیر اعظم اور بغیر وزیر اعلیٰ بنے 2 بار ہم مینار پاکستان کو بھر چکے ہیں, اور تیسری بار بھی بھرا. آپ ذرا مہربانی فرما کے ایک بار بھریں. یہ عوام کے جو ہے نا چیلنجز ہمیں نہ دیں, ہمیں پتہ ہم کس کے ساتھ ہے اس کے میں کوئی فکر نہیں. صرف یہ کہنا چاہوں گا سینٹ الیکشن کے حوالے سے, پاکستان کا سب سے بڑا ایوان ہے اور اس میں بقر منڈی کی طرح بولیاں لگتی ہیں. پی ٹی آئی اس کے خلاف ہے. پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ یہ ٹرینڈ ختم ہو. صرف ایک مثال جواد صاحب میں آپ کے سامنے رکھوں گا. صبح میں نے ایک چینل پہ یہ بات کی بھی, جو ہمارا لوکل پختون چینل ہے, وہاں پہ ہمارے ساتھ ایک دوست آئے ہوئے تھے NP کے بھی, ان سے گفتگو چل رہی تھی. میں نے ادھر بھی آج بھی بات کرتا ہوں, عید بقر عید ہے فرض کریں, بقر منڈی میں آپ جاتے ہیں, آپ کو ایک بکرا چاہیے قربانی کا, اس کی قیمت ہے 20,000 اور آپ کی جیب میں 3,000 ہیں. آپ کی جیب میں 3,000 ہیں. آپ اگر بکرا لے کے گھر آ جائیں, غالب گمان یہ ہے کہ یا تو آپ نے کسی کی جیب ماری ہے, ٹھیک ہے, اور یہ آپ نے بکرا چرایا ہے. اگر 17 ممبرز پہ, میں کے پی کی مثال دیں, 17 ممبرز پہ ایم پی اپنا سینیٹر بنتے ہیں 17 ایم پی ایز پہ, اور آپ کا سینیٹر بن جاتا ہے فار ایگزامپل اس وقت پیپلز پارٹی یا ANP کے 10 بھی ادھر ایم پی ایز نہیں ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. میرا سوال یہ ہے کہ کیسے بنے گا؟ 3-4 پہ جب بنتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یا آپ نے بکرا چرایا ہے یا آپ نے جیب ماری ہے. آپ کے ایم پی اے کیوں نون لیگ میں شامل ہو گئے؟ زرداری صاحب یہی مسئلہ ہے. جہاں تک یہ بات ہے, میں بریک پہ, آپ کے ایم پی اے کیوں چلے گئے؟ جہاں تک یہ بات ہے, آپ نے بقر منڈی میں بلیک شیپس بھی دیکھی ہوں گی, تو جو وہ بلیک شیپ جماعت میں ہوتی ہیں. دیکھیں جواد صاحب, پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا. آپ کہیں گے کہ عمران خان نے سیاسی غلطی کی, میں کہتا ہوں اللہ کرے ایسی غلطیاں وہ روز کرے. کسی نے اپنے وزیر کو ہتھکڑی لگائی ہے, وہ وزیر جو کرپشن پہ اس کو ہتھکڑی لگے وہ کیا کرے گا؟ آپ کے نام کے چوہرے بانٹے گا, وہ آپ کو بدنامی کرے گا نا.
جس طرح آج کل کچھ لوگ ہندوستان میں جا کے بھی عمران خان کے خلاف گفتگویں کر رہے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، چل میں ان سب کو کہنا چاہتا ہوں جو ہندوستان میں جا کے وہاں پہ کر رہے ہیں نا کارنامے، جس سے اللہ رکھے اسے کون چکھے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عمران خان کو اللہ نے عزت دی ہے، قوم نے پیار دیا ہے، آپ جو چاہے کریں، جتنا کریں گے عمران خان کی عزت لوگوں کے دلوں میں اور بڑھے گی۔ ناظرین جاتے ہیں، بدقسمتی سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سیاسی نمائندگان کا ایک جماعت سے دوسری جماعت میں شامل ہونے کا عمل ہے، جس جماعت کو چھوڑا جا رہا ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کو ایک بری نظر سے، ایک عیب کی نظر سے ہی دیکھتی ہے۔ یہ بھی اب ایک روایت بنتی جا رہی ہے۔ ایک مختصر بریک کی جانب جاتے ہیں۔ نواز شریف صاحب عدلیہ کے حوالے سے مسلسل تنقید کر رہے ہیں جلسوں میں، سو ان کے اس کے نیریٹو کے اوپر بھی کچھ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شیخ صاحب، میں صرف بیانات کی حد تک نہیں جاتا، لیکن نواز شریف صاحب نے یہ فرمایا کہ جی ہم ایک کمیشن ایسا بنانا چاہتے ہیں، عدالتی تاریخ کا جائزہ لے، مولوی تمیز الدین کیس سے شروع کرے، پیناما کیس تک آ جائے۔ تو میرا بڑا بنیادی سوال، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا شیخ صاحب؟ عباسی صاحب ہمارے وزیراعظم ایسا ایک طاقتور کمیشن کیوں نہیں بنا رہے؟ جی سب سے پہلے علی محمد میرا کولیگ ہے اور ہمارے درمیان بڑا احترام کا ایک دوسرے سے رشتہ ہے۔ یہ جو انہوں نے بات کی نا، پشاور، وہ خود پولیٹیشین ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ پشاور کا جو اتنا بڑا جلسہ ہوا اور یہ جو جذبات تھے لوگوں کے، یہ خریدنے والے لوگوں کے، میں جانتا ہوں، میں ایک پولیٹیشین ہوں، 25 سال سے میرا یہ چھٹا الیکشن ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس قسم کے لوگ پیسوں سے نہیں آ سکتے، یہ ان کے جذبات ہیں لوگوں کے، جو پشاور میں ہوا اور جو آج آزاد کشمیر میں ہوا۔ میاں صاحب ایک بہت پاپولر لیڈر ہیں، وہ دیکھیں اختلاف رائے ہوگا۔ اور دوسری بات ہم یہ کہیں کہ ہم سب پاکستانی ہیں، ہماری پارٹیاں ہیں، اور سب پارٹیاں میں سمجھتا ہوں ایک دوسرے پہ ہم خواہ مخواہ کے ان کو چور ڈاکو یہ کہنے سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم احترام کریں اور اپنی بات کریں، اپنی پازیٹیو بات کریں۔ اب دیکھیں نا، آپ نے یہ جو سوال کیا ہے تو میرا یہ سوال کا جواب یہی ہے کہ ہم آپس میں احترام سے بات کریں اور اپنی ہر کوئی بات کرے۔ الیکشن آنے والے ہیں اور الیکشن میں یہ جو عباسی صاحب نے آپ نے کہا کہ بنا نہیں دیتے، اس پہ غور کرنا چاہیے، میاں نواز شریف نے کہا ہے، اور یہ بات اسمبلی میں ڈسکس ہونی چاہیے۔ اور یہ میاں نواز شریف صاحب نے کون کرے گا؟ دیکھیں نا، کوئی جلسوں میں کر سکتے ہیں آپ لوگ یہ بات ڈسکس تو کر لیں، اسمبلی میں بھی ڈسکس۔ یہ اسمبلی کا اجلاس تو اس سے بعد ہوا نہیں نا، ابھی اسمبلی میں آئیں گے تو یہ دیکھیے یہ پوائنٹ۔ یہی میرا سوال ہے، آپ کو لگتا ہے یہ عوامی جلسوں سے عدل کی تحریک چل کر کامیاب ہو جائے گی؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیے یہ میاں صاحب کا یہ پوائنٹ تو بالکل ویلڈ ہے نا کہ 70 سال میں کسی ایک پرائم منسٹر نے بھی اپنا ٹینور پورا نہیں کیا۔ اور اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے نا کہ جو بھی مینڈیٹ ہو پبلک کا، اس کا بہرحال احترام تو کریں نا، اس کو موقع دیں۔ ٹھیک ہے، ہم عدالتوں کا اور اداروں کا احترام کرتے ہیں، ان کے فیصلے اپنی جگہ پہ، ان کے فیصلے کو تسلیم کیا گیا ہے، لیکن میاں صاحب جو آج کل بات کر رہے ہیں نا، ان کا نیریٹو آپ کے سامنے ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا ہیوی مینڈیٹ ہمیں دیں، دوبارہ 2018 کے الیکشن میں نون لیگ کو اتنی زیادہ سپورٹ کریں کہ ہم یہ جو آئینی امینڈمنٹ ہے نا وہ بھی کر سکیں۔ اس کے لیے ہمیں نیشنل اسمبلی بھی میجارٹی چاہیے اور سینٹ میں بھی 2/3 اس کے اوپر بھی اعتراض ہے تو شیخ صاحب، ان کے اس بات سے بھی تاثر ملتا ہے کہ ان کا ایک کل مطالبہ اپنی ذات کے گرد ہے کہ مینڈیٹ دے دو تاکہ میں کسی طرح واپس آ جاؤں۔ نہیں، وہ آپ جو کہیں آپ کا پوائنٹ ہے، لیکن انہوں نے تو ایک وزیر اعظم کا پوزیشن کی بات کی ہے کہ وزیر اعظم جو بنے، جو مینڈیٹ اس کو ملے۔ آپ وزیر اعظم ایک لیڈر ہوتا ہے پارٹی کا، اور وہ پارٹی جو ہے ساری اس کے ساتھ مینڈیٹ مانگے۔ ٹھیک، پوائنٹ آ گیا۔ سینیٹر صاحب، ان کی یہ کوشش ہے۔ سعد رفیق صاحب نے ایک سوال اٹھایا، میں چاہوں گا آپ اس کا مختصراً مجھے جواب دے دیں۔ فرماتے ہیں کہ بھٹو صاحب سپریم کورٹ سے سزا یافتہ ہیں، کیا پیپلز پارٹی انہیں قاتل مانتی ہے؟ پھر سینیٹر صاحب دیکھیں، بھٹو صاحب کا تو، شہید بھٹو کا تو جوڈیشل مرڈر تھا، اور وہ خود جوڈیشری کے جو جج تھے جنہوں نے فیصلہ دیا تھا، نسیم حسن شاہ، بعد میں وہ چیف جسٹس بنے، انہوں نے بھی یہ بات تسلیم کی ہے۔ تو وہ تو جوڈیشل مرڈر تھا، اور ایوری بڈی ڈیٹ ایکسیپٹ۔ تو یہ تو ایک سیاہ چیز ہے جس کو آگے چل کر جوڈیشری کو اس کو انڈیو کرنا پڑے گا۔ آپ یہی پوچھ رہے تھے، میرے خیال سے اس کا جواب میں نے دے دیا آپ کو۔ جی، یہ سعد رفیق صاحب پوچھ رہے تھے، میری تو جسارت تھی، سعد رفیق صاحب کا سوال میں پہنچا رہا تھا آپ کو۔ تو وہ اس کا جواب میں نے دے دیا کہ بھائی جوڈیشل مرڈر تھا، ساری دنیا مانتی ہے، اور خود
جس نے فیصلہ دیا تھا اس نے بھی یہ بات کو تسلیم کی کہ ہم پر پریشر تھا اور ہم نے یہ کیا کام. علی صاحب, گفتگو کے آخر میں آپ اس بحث کو ہمارے لیے سمیٹ دیجئے. اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے جو سوال میرے ذہن میں ہے, میں اخباروں کے جو ادارے اس سے پہلے میں میاں صاحب کی مشکل آسان کرتا چلوں. اچھا میاں صاحب, آپ کہتے ہیں نا کہ کمیشن بنائیں. جس ملک میں پرسن سپیسیفک لاز بنتے ہیں وہ ریاستیں کمزور ہوتی ہیں. دوسرا, پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سے پہلے قوم اس لیے تباہ ہوئی کہ طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے اور ہوتا تھا. یہ سب جتنے 302 کے 324 کے ملزم پڑے ہوئے نا کال کوٹریوں میں, بلیک وارنٹ والے, ان سب کو مائک دیں, ان سب کو سرکاری ہیلی کاپٹر دیں, ان سب کو BMW گاڑیوں کے قافلے دیں, ان سب کو صوبائی قومی حکومتوں کی طاقتیں دیں, اور پھر دیکھیں یہ سپریم کورٹ کے ساتھ کرتے کیا ہیں. تو کمیشن بنانے میں کیا کبا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت صرف اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میاں صاحب, قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگائیں. نہیں, ابھی سینیٹر صاحب نے بھی کہا آپ رسیدیں دے دیں. بھٹو صاحب کے حوالے سے سینیٹر صاحب نے بھی کہا, تو کمیشن آپ کو نہیں لگتا؟ اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں. دیکھیں, اس کا نہیں, یہ میاں صاحب کی بات ہے. چوری کا مال پکڑا جائے, دیکھیں نا, مال اگر آپ کے پاس ہوگا, باہر میری گاڑی کھڑی بھی نیچے جائیں گے نا, اس کی میرے پاس کاغذات ہیں. اگر کاغذات نہیں ہیں تو پھر چوری کی ہوئی. اگر چوری کی گاڑی پکڑی جائے میرے پاس اور عدالت مجھے سزا دے, میں کیا کہوں گا میرے خلاف سازش ہے. سازش تو میاں صاحب خود آپ اپنے خلاف کرتے ہو کہ آپ کے پاس رسیدیں نہیں ہیں, قطری خط ہیں. اب آپ دنیا کو کیا بتا رہے ہیں؟ جہاں تک بھٹو صاحب کے کیس کا تعلق ہے, خدا کا خوف کریں. اس وقت ڈکٹیٹرشپ تھی, یہ آزاد عدلیہ ہے. اس زمانے کی مجھے بات بتا رہے ہیں جب آپ ٹائپ رائٹر سے لکھتے تھے, پورا گاؤں ایک ٹیلی فون کال کے لیے بیٹھا ہوتا تھا. اور میاں صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, سب کو میں یہ کیا, دنیا ترقی کر گئی, آپ کیا سمجھتے ہیں سپریم کورٹ ادھر ہی بیٹھی ہوئی ہے؟ 2007 اور 2008 سے آگے کی بات کرنی چاہیے. یہ وہ سپریم کورٹ نہیں ہے, نہ یہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, نہ یہ وہ جمہوریت ہے. اب جمہوریت بھی میچور ہو رہی ہے. فوج نے بھی ایک فیصلہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو, ٹیک اوور نہیں ہونا. سپریم کورٹ میں کوئی مولوی تمیز الدین صاحب جیسے لوگ اب نہیں ہیں. یہ لوگ ایک امتحان سے نکلے. میں کوئی کسی کی پالش نہیں مار رہا. ایز اے وکیل میں آپ کو کہہ رہا ہوں, جتنے امپورٹنٹ امریکہ کے فاؤنڈنگ فادرز تھے, یہ جو فیصلہ آیا ہے تاریخ 50 سال بعد کہے گی کہ یہ جو ججوں نے فیصلہ دیا یہ کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیں, آپ کے بچوں کو جواد صاحب اگر تھریٹ کیا جائے کہ آپ کی زمین تنگ کر دی جائے گی, ہو گئی سزا, اور آپ کو گھر کے اور آپ کے بچوں کے تھریٹس ہوں, آپ کو ڈرایا جائے, دھمکایا جائے. دیکھیں, ایک جج کے پاس ہوتا کیا ہے, عدالت کے باہر کیا سیکیورٹی ہے. اس کے باوجود ہر خطرے کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے. میں تو ان کو بہت امپورٹنس دیتا ہوں. اور میاں صاحب, قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگائیں. آپ کو پتہ ہے آپ کو کیوں نکالا, آپ کو اس لیے نکالا کہ آپ کے پاس رسیدیں نہیں ہیں. صاحب آپ کا بہت شکریہ. رسیدیں لے آؤ, آپ بحال ہو جاؤ گے. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, ایک بات طے ہے, 4 سال وزیراعظم خود وزیراعظم کی کرسی پر بیٹھے رہے. آپ ضرور بات کر رہے ہیں کہ کس طرح کمیشنز بھی بننے چاہیے اور عدلیہ کا کیا کردار ہونا چاہیے. مصرع ذہن میں آتا ہے اور اسی پر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. آج کے پروگرام سے اتنا ہے.